اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. उम्महातुल मोमिनीन का मुबारक तज़किरा चल रहा है सीरत की क्लास में। और 7 उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा हम कर चुके हैं, जिनके नाम मैं बरकत के लिए आपके सामने दोबारा पढ़ देता हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा आपके सामने आ चुका है, आपकी सीरत, आपके फ़ज़ाइल और आपकी खसूसियात का। और हजरत सौदा बिनते ज़मा रजी अल्लाह ताला अन, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन, अम्मा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। इन तमाम उम्महातुल मोमिनीन का, यानी 7 उम्महातुल मोमिनीन का हम तज़किरा कर चुके हैं। और आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक के अंदर 11 उम्महातुल मोमिनीन थी, जिनका तज़किरा हमें सीरत की किताबों में मिलता है। तो उनमें से 4 जो है उनका तज़किरा इंशाल्लाह आज होगा। आज की नशिस्त में जो बाकी 4 हैं उनका तज़किरा आपके सामने होगा, जिनके नाम हैं हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला। तो ये 4 उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा इंशाल्लाह, इनके फ़ज़ाइल, इनके खसूसियात, वो इंशाल्लाह आज के सबक में हमारा जो है वो महज़ गुफ्तगू होंगी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। हजरत जवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा साहबजादी हैं, बनु मुस्तलिक एक कबीला है, उसके सरदार की बेटी हैं। ये सरदार की बेटी हैं और इनके वालिद का नाम है हारिस बिन जरार। हारिस बिन जरार सरदार थे बनु मुस्तलक कबीले के। और बनु मुस्तलक का तफसीली वाकया, गजवा बनु मुस्तलक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीले के खिलाफ एक महाज आपने एक जंग के लिए तशरीफ ले गए थे, और ये गजवा कहलाता है, और गजवा बनु मुस्तलक के नाम से ये याद किया जाता है, और इसका तज़किरा हम सीरत में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ ही बनु मुस्तलक के खिलाफ था। और वहां पर जो है वो इनके काफी लोग जो है वो कैद में आए, इनकी औरतें भी, बच्चे भी। तो वहां पे ये जो है वो जो है वो कैद में आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वहां से फिर ये जो है नबी अलैहि सलाम ने इनको आज़ाद करके और इनसे फिर निकाह फरमाया था। इसकी तफसील इंशाल्लाह अभी बनु मुस्तलक का वाक़या आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइंड करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आने से पहले ये पहले से शादीशुदा थी। इनका क्योंकि निकाह पहले से हुआ हुआ था, तो इनके जो साबका शौहर थे उनका नाम था मुसाफ़ा बिन सफ़वान। मुसाफ़ा बिन सफ़वान से इनका निकाह हुआ हुआ था, और ये वो शख्स था जो गज़वा मुरीसा एक हुआ था, ये भी हमने सीरत के असबाक में पढ़ा है। ये भी गज़वा बनु मुस्तलक के फौरन बाद या उसी दौरान हुआ, उससे पहले हुआ। तो गज़वा मुरीसा के अंदर ये मारा गया था। इनका जो शौहर था वो इस्लाम नहीं लाया था, कुफार की तरफ से लड़ रहा था, तो वहां ये मारा गया था। तो फिर यहाँ उस गज़वे के अंदर, यानी कि गज़वा मुस्तलक के अंदर जो है ये सारे जो है वो बच्चे और औरतें जो है वो गिरफ्तार हुई थी, जिसमें ये अदर जवेरिया भी थी। अच्छा, गज़वा मुरीसा और गज़वा बनु मुस्तलक एक ही है ये एक ही गज़वे के दो नाम हैं। और ये 5 हिजरी के वाकयात में हमने पढ़ा है इसको। 5 हिजरी में ये गज़वा जो है वो पेश आया था। ये इसके इसकी तफसील क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पे मजीद बात करते हैं। हुआ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु मुस्तलक वाले क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों पर हमला करने की एक साजिश कर रहे हैं, और हमला करने की उनकी तैयारी है। तो आपने एक सहाबी को रवाना किया उनकी खबर लेने के लिए, कि उनके हालात को मालूम किया जाए कि जो ये खबर है ये वो सही है या नहीं सही। तो एक सहाबी हैं बुरैदा बिन हुसैब असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको भेजा नबी अलैहि सलाम ने खबर मालूम करने के लिए, कि वाकये की खबर मालूम करें कि असल में वाकया क्या है। इन्होंने आकर बताया कि या रसूलल्लाह, आपकी खबर बिल्कुल सही है, जो बनु मुस्तलक वाले हैं ये वाकई में मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने फौरन सहाबा को जो है वो खुरूज करने का इस मौके पर हुक्म फरमाया। तो सहाबा तैयार हुए, 30 घोड़े नबी अलैहि सलाम ने अपने साथ लिए, 10 महाजरीन के और 20 अंसार के घोड़े थे। और बहरहाल ये गए
اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ اچانک ان پر حملہ کر دیا. وہ لوگ کیا تھے، تیار نہیں تھے حملے، ان کو خبر نہیں تھی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے مویشیوں کو پانی وغیرہ پلا رہے تھے، وہ الرٹ نہیں تھے، تو حملے کی تاب نہیں لا سکے. اور مسلمانوں نے جیسے ہی ان پر حملہ کیا بنو مستلق کے اوپر، تو ان کے جو مرد تھے وہ ان میں سے کافی لوگ قتل ہو گئے، اور باقی کچھ مرد بچ گئے، کچھ عورتیں بچی اور بچے بچے. ان سب کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، مال اسباب لوٹ لیا گیا. اور مسلمانوں کے ہاتھ 2,000 اونٹ اور 5,000 بکریاں مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں. اور 200 گھرانے قیدیوں کے یہ بھی مسلمانوں کے جو قبضے میں آ گئے. اور انہی گھرانوں کے اندر یہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئی تھی. اچھا، جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو قیدی بھی تقسیم ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو جب قیدی تقسیم ہوئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقسیم ہوئی، یہ بھی قیدی تھی. اور یہ آئی ایک صحابی کے اس میں حصے میں، اور وہ صحابی کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے حصے میں آ گئی. حضرت جویریہ جو تھیں، یہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئی. اچھا، ثابت بن قیس نے کیا کیا؟ ثابت بن قیس نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے اتنی اتنی رقم دے دینا تو آپ کو میں آزاد کر دوں گا. اس کو کہتے ہیں مکاتب. تو مکاتبہ بنا دیا ان کو. یعنی کہ یہ بھی طریقہ تھا غلاموں میں، یہ میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا تھا سیرت کے اسباق کے اندر کہ مکاتب کیا ہوتا ہے. کہ آپ کسی بھی غلام کو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو، تو وہ جہاں سے بھی رقم ارینج کر کے دے تو پھر وہ مالک اس کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ مکاتبت کا معاملہ ہوا ان کا ثابت بن قیس اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. جب یہ مکاتبت ہوئی نا تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر. اور جب یہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں جویریہ ہوں اور سردار بنو مستلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں، اور میں آپ کو پتا ہے کہ قید ہو کے آ گئی ہوں آپ لوگوں کے پاس. اور تقسیم جب ہوئی ہے تو میں ثابت بن قیس کے حصے میں آ گئی ہوں جو آپ کے صحابی ہیں. اور انہوں نے مجھے میرے ساتھ مکاتبت کر لی ہے کہ مجھے اتنی اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو. تو میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے ان کو رقم ادا کروں، تو آپ میری کچھ مدد کریں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بہت بہترین چیز نہ بتاؤں اس موقع پر. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیے کیا وہ چیز ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا اگر کتابت کی وہ رقم جو ثابت بن قیس نے تیرے ساتھ طے کی ہے، اگر میں وہ ادا کر دوں اور تجھے آزاد کر دوں اور پھر تجھ سے نکاح کر کے تجھے اپنی زوجیت میں لے لوں، تو کیا تجھے یہ قبول ہے؟ تو جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں، یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے جو آپ نے میرے متعلق کیا. تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو خواہش تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں، وہ بھی پوری ہو رہی تھی ان کی، اور پھر یہ بھی سونے پہ سہاگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جا رہی تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے اعزاز تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس پر راضی ہوں. اچھا، ہوا کیا کہ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ان کے باپ آ گئے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، حارث، وہ بھی آ گئے اور کہنے لگے جی میں بنو مستلق کا سردار ہوں اور یہ میری بیٹی ہے جو کنیز بن کے تو نہیں رہ سکتی، آپ کے ہاں قید ہو کے آ گئی ہے، کنیز بن کے نہیں رہ سکتی، تو آپ اس کو آزاد کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ معاملہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا جویریہ پر چھوڑ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا طے کرتی ہے، جو وہ کرے گی طے مجھے منظور ہے. تو حارث نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کر جویریہ اپنی بیٹی کو بلا لیا اور ان کو جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے معاملہ، کہ تو جیسا چاہے گی وہ یہ قبول کر لیں گے، تو بتا تو کیا چاہتی ہے. تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنے باپ سے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور انہی کو اختیار کرتی ہوں، میں جو ہے وہ ان کی زوجیت میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک تو یہ پس منظر ہے اس کا. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ جب ان کے والد پہنچے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو یہ فدیے کے طور پر نا کچھ اونٹ لے کر آ رہے تھے مدینہ، کہ میں یہ اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا، فدیے کے طور پر اپنی بیٹی کو چھڑا کر لے جاؤں گا. اچھا، جب یہ اونٹوں کو لا رہے تھے نا تو اس میں کچھ اونٹ ایسے تھے جو ان کو بڑے پسند تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان اونٹوں کو نا مدینہ کے باہر ایک گھاٹی میں چھپا دیا، ان اچھے اونٹوں کو چھپا دیا گھاٹی میں، ایک ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا، اور باقی اونٹوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، تو میں اپنی بیٹی کا فدیے میں اونٹ لایا ہوں، تو یہ اونٹ بطور فدیہ میری طرف سے قبول کر لیں اور میری بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے اس موقع پر کہا کہ اے حارث، وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم نے فلاں گھاٹی میں چھپائے؟ تو حارث نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ میں نے اس گھاٹی میں اونٹ چھپائے ہیں.
یہ تو مجھے اور میرے اللہ کو معلوم تھا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی جو ہے وہ اس کی اطلاع کر دی ہے، تو اس موقع پر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال ایک یہ پس منظر بھی ہے ان کے آزاد ہونے کا، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہی کیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور پھر ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اچھا، جب یہ زوجیت میں آئیں تو بنو مستلق کے، آپ کو میں نے بتایا نا 200 گھرانے قید ہو کے آئے تھے، تو 200 گھرانے جب لوگوں کو یہ پتا لگا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں سارے کے سارے، تو سب نے وہ 200 گھرانے کے جتنے قیدی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالی رشتے کی وجہ سے ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر یہ فرماتی ہیں، ان کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو بھی اپنی قوم کے حق میں اتنا بابرکت نہیں دیکھا جتنا جویریہ کو دیکھا، کہ جویریہ کے اسلام لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے کیا ہوا کہ 200 گھرانے جو تھے ان کے وہ آزاد ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ واقعہ ان کا قبول اسلام کے حوالے سے سیرت نگاروں نے اس موقع پر لکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 400 درہم جو مہر تھا وہ مقرر کیا تھا، اور ان کا انتقال ہوا بعد میں، ان کی جو عمر تھی وہ 65 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور مروان بن حکم امیر تھا مدینہ کا، اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اچھا، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ یہ عبادت کا ان کو بہت شوق تھا، اور عبادت جس طرح باقی ام المومنین کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے بھی ہر ایک نے تقریباً اپنے گھر میں خاص طور پر ایک مستقل ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر ایک خاص طور پر ایک عبادت کی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی مسجد کے نام سے، اور وہاں یہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا ان کے گھر تشریف لائے، تو دیکھا یہ نا ذکر اذکار میں لگی ہوئی ہیں، تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہے، پھر آپ تشریف لے گئے، تو یہ ذکر کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی، صبح کا وقت تھا۔ پھر نبی علیہ السلام دوپہر کو تشریف لائے، نصف النہار تقریباً اس وقت تشریف لائے، تو پھر دیکھا کہ یہ پھر اسی طرح ذکر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اس موقع پر کہ تم اس وقت سے اسی حالت میں ہو جیسے میں تمہیں صبح چھوڑ کر گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں، میں ایسے ہی بیٹھی ہوں اور ایسے ہی میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ وہ پڑھ لیا کرو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کہا آپ یہ پڑھا کرو 3 مرتبہ سبحان اللہ عدد خلقہ، اور 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ رضا نفسی، اور 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ زینت عرشی، اور 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تین بار یہ سارے کلمات پڑھنے کی ان کو تلقین کی، اور نبی علیہ السلام نے ان سے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میں نے تیرے بعد 4 کلمے یہ والے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر انہیں تیری تسبیحوں کے ساتھ جو تو صبح سے کر رہی ہے ان کے مقابلے میں تولا جائے تو یہ 4 کلمات کا وزن تیری صبح سے لے کر دوپہر تک کی تسبیحات سے بڑھ جائے گا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ کلمات ارشاد فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس موقع پر جو ہے وہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یہ ان کے حالات ہیں حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب آئیں آگے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا اصل نام ہے رملہ، رملہ ان کا نام ہے، اور ام حبیبہ ان کی کنیت ہے۔ ان کی بیٹی تھی پہلے شوہر سے جن کو حبیبہ، جن کا نام حبیبہ تھا، ان کی نسبت سے ام حبیبہ مشہور ہوئی، اور یہ بیٹی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ مشہور سردار تھے مکے کے اندر اور اسلام لے کر آئے فتح مکہ کے موقع پہ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ، یعنی ان کے والد کے اسلام لانے کا واقعہ بھی تفصیل سے سیرت میں الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ان کی والدہ جو تھی نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھوپھی تھی۔ ان کی جو والدہ تھی حضرت ام حبیبہ کی، حضرت رملہ کی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھوپھی تھی، اور ان کے والد، ان کی والدہ کا نام تھا حضرت صفیہ بنت ابی العاص، یہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ اچھا، ان کی پیدائش ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان بعثت فرمایا نا، تو اس سے 17 سال پہلے یہ پیدا ہوئی، یعنی اس وقت ان کی عمر جو تھی تقریباً 18 سال کے قریب، جب نبی علیہ السلام 40 سال کے تھے جس سال آپ نے اعلان بعثت فرمایا، اس وقت ان کی عمر تھی 17 سال، 18 سال، اور ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور جن سے ان کا نکاح ہوا تھا ان کے سابقہ شوہر، ان کا نام تھا عبید اللہ بن جہش، ان سے ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا۔
اچھا، یہ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں یہ بھی، اور ان کے شوہر بھی شروع میں اسلام لے کر آ گئے۔ لیکن کیا ہوا، اچھا یہ وہ جوڑا ہے جنہوں نے ہجرت بھی کی ہے حبشہ کی طرف۔ آپ کو پتا ہے مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، تو یہ ان حبشہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ، سابقہ شوہر کے ساتھ، وہاں جا کر حبشہ میں ان کی لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے حبیبہ، اسی نسبت سے ام حبیبہ کہلائی ہیں۔ اچھا ہوا وہاں پر کیا حبشہ کے اندر، کہ ان کے جو شوہر تھے نا وہ مرتد ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے، اور وہ مرتد ہو کے حبشہ میں آپ کو پتا ہے عیسائیوں کی حکومت تھی، تو وہاں جا کر وہ عیسائی ہو گئے، اور لیکن ام حبیبہ برابر اسلام پر قائم رہی۔ تو ام حبیبہ اپنا واقعہ لکھتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا حبشہ کے اندر، اپنے شوہر کے نصرانی ہونے سے پہلے، اپنے شوہر کے عیسائی ہونے سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ اپنے شوہر کو خواب میں انتہائی بھیانک اور کبیح ترین شکل کے اندر میں نے دیکھا، اور میں ڈر گئی۔ خواب میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ اتنا بھیانک چہرہ میرے شوہر کا۔ تو کہتے میرے جیسے ہی صبح ہوئی تو معلوم ہوا، تو پتہ لگا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو چکا ہے۔ تو کہنے مجھے اس وقت پتہ لگا یہ بات کہ یہ ایسا خواب مجھے کیوں دکھایا گیا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے شوہر سے تذکرہ بھی کیا اس خواب کا، لیکن وہ اس نے کوئی توجہ نہیں کی، اور اسی طرح وہ شراب اور کباب میں برابر منہمک رہا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک اور خواب آیا۔ وہ خواب کیا آیا، انہوں نے دیکھا، یہ دوران عدت تھی، اور انہوں نے دوران عدت میں خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ان کو نا پکار رہا ہے، اور پتہ کیا کہہ رہا ہے ان کو، کہہ رہا ہے یا ام المومنین، یا ام المومنین، یا ام المومنین۔ کہہ رہے ہیں یہ آوازیں میں خواب میں سن رہی ہوں کہ لوگ مجھے اس نام سے پکار رہے ہیں۔ تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ پہنچا۔ تو کہتے ہیں کہ میری گھبراہٹ تب دور ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچانک ایک نکاح کا پیغام بھیجا، اور ان کا نکاح پڑھایا تھا نجاشی نے۔ ان کا نکاح حبشہ میں پڑھایا گیا تھا، اور وہ نجاشی آپ کو معلوم ہے وہ جو بادشاہ تھا جو مسلمان ہو گئے تھے، اور جن کا غائبانہ نماز جنازہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھایا تھا، اس کا تفصیلی واقعہ بھی آپ کے سامنے گزرا۔ تو وہ نجاشی نے ان کا جو نکاح تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکم کے اوپر۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا حبشہ نجاشی کے پاس۔ ان قاصد کا نام ہے عمر بن امیہ زمری، اور یہ وہی شخص ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے نجاشی کے پاس۔ جب ہم نے خطوط پڑھے ہیں سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، مختلف بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا نجاشی کو بھی خط لکھا گیا تھا۔ تو نجاشی کو جو خط لے کر جانے والے وہ یہی قاصد تھے، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور کہا تھا نجاشی کو کہ اگر ام حبیبہ جو ہے وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو تم یعنی نجاشی بطور وکیل میرا نکاح اس سے پڑھا دو، اور اسے پھر میرے پاس بھیج دو۔ تو نجاشی نے کیا کیا، جیسے ہی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک اس کو ملا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی باندی، ان کی باندی کا نام تھا ابرا، تو ابرا سے انہوں نے کہا کہ ام حبیبہ کے پاس جاؤ، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آفر ہے وہ بتاؤ، اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں تو پھر میں نکاح ان کا پڑھا دوں گا۔ تو جیسے ہی یہ گئیں والا نامہ لے کر، ابرا جو تھی ان کی باندی نجاشی کی، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک لے کر گئیں ام حبیبہ کے پاس، تو ام حبیبہ نے فوراً اس پیغام کو منظور کر لیا، اور کہنے لگیں کہ بالکل میں اس پیغام کو جو ہے وہ منظور کرتی ہوں۔ اور خالد بن سعید بن العاص ان کے رشتہ دار تھے، ان کو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وکیل مقرر کر دیا، اور جو ہے وہ جیسے ہی ابراہ ان کے پاس لے کر پہنچی نا یہ پیغام، تو یہ بڑی خوش ہوئی، بڑی خوش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور ان کا وہ خواب جس میں ام المومنین ان کو کہا جا رہا تھا وہ بھی سچ ہو گیا۔ تو یہ اس پر بہت زیادہ راضی ہوئی، خوش ہوئی، اور انہوں نے ہاتھوں میں جو کنگن پہنے ہوئے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی تھی اور انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، وہ ساری اتاری، اتار کر اس باندی جو پیغام لے کر آئی تھی، اتنی بڑی بشارت لے کر آئی تھی، سب کے سب اس کو ہدیہ کریں خوشی کے اندر۔ اور پھر اسی شام نجاشی نے کیا کیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے جعفر تیار گئے تھے حبشہ ہجرت کے لیے، وہ بھی وہیں تھے۔ حضرت جعفر کو جمع کیا، اور تمام مسلمان جو حبشہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ان سب کو نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا، اور خود خطبہ نکاح پڑھا۔ اور خطبہ نکاح بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابھی افسوس وہ نہیں ہے ہمارے پاس پروجیکٹر، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا۔
وہ خراب ہو گیا، تو اس میں پھر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو پڑھ کے الفاظ بتا دیتا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے الفاظ، اور وہ یہ ہیں کہ حمد ہے خداوند قدوس اور خدا غالب کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق ہیں، اور آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تحریر یعنی لکھ کر دیا ہے کہ میں آپ کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں۔ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کر دیا، اور 400 دینار جو تھا وہ مہر مقرر، اور آپ نے یعنی کہ اچھا نجاشی نے اسی وقت 400 دینار لے کر خالد بن سعید جو ان کے وکیل تھے ان کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد پھر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، اور انہوں نے کہا الحمدللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور رسول برحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرقین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اما بعد، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور آپ سے ام حبیبہ کا نکاح کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ تو یہ خالد بن سعید نے جو ہے وہ انہوں نے ایجاب کیا تھا نجاشی نے، انہوں نے قبول کر لیا، اور اس طرح سے نکاح ہو گیا۔ اب جیسے ہی نکاح ختم ہوا، لوگ اٹھ کے جانے لگے، تو نجاشی نے کہا سب بیٹھ جائیں یہاں پر، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں سے ایک سنت ولیمے کی بھی ہے، تو ولیمہ بھی میں آپ کو لوگوں کو کھلاؤں گا، اس کے بعد آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر اس نے بڑی پرتعیش قسم کی دعوت کی، اور دعوت سے فارغ ہو کر پھر لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ اچھا، یہ مہر کی رقم جو 400 دینار تھی، لا کر جو ہے وہ ان کی جو باندھی تھی ابرا، اس نے لا کر ام حبیبہ کو دی، تو ابراہ نے اچھا یہ جو عورت تھی اس کو ام حبیبہ نے بلایا اور اس کو 50 دینار دیے، اور جو ہے وہ اس نے کیا کیا، وہ 50 دینار دی، اور جو زیور پہلے دیا تھا ام حبیبہ نے جب یہ نکاح کا پیغام لے کر گئی تھی، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ واپس کر دیا، اور یہ کہا کہ نجاشی نے مجھے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ لوں، جو بھی مجھے دے گا وہ نجاشی خود دے گا، آپ اپنی چیزیں مجھ سے واپس لے لیں۔ اور کہنے لگی ابرا جو ان کی باندھی تھی نجاشی کی، وہ کہنے لگی ام حبیبہ سے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جائیں گی، ان سے ملاقات کریں گی، تو ان کو یہ بتا دیجئے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں اور اللہ کا دین قبول کر چکی ہوں، اور آج بادشاہ نے اپنی تمام بیگمات کو حکم دیا ہے کہ جس کے پاس بھی خوشبو ہے، عطر ہے، وہ سارے لے کر جو ہے وہ ام حبیبہ کے پاس لے آئیں، ان کو ہدیہ کر دیں۔ تو چنانچہ دوسرے دن کیا ہوا کہ جتنی بیگمات تھی نجاشی کی، ان سب نے اپنا جو عطر تھا، عود، عنبر وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں، وہ لا کر ان کو جو ہے ام حبیبہ کو ہدیتاً جو ہے وہ پیش کر دی۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ ساری کی ساری خوشبوئیں جو ہیں جمع کی، اور اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب میں آئی ہوں، تو وہ ساری خوشبوئیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کی۔ اچھا، ابرا نے نا اس موقع پر ایک درخواست کی ام حبیبہ سے۔ ابرا جو باندھی تھی اس نے کہا ام حبیبہ سے کہ جب آپ جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کو میرا سلام ضرور کہیے گا۔ تو جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے جا کر ابرا کی ساری بات بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے سلام بھیجا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پہنچایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہ علیہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کا سلام قبول کیا۔ بہرحال 44 ہجری کے اندر ام حبیبہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دمشق میں جا کر ان کا انتقال ہوا، مگر صحیح یہی بات ہے، راجہ قول یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے انتقال کیا۔ اور یہ بعثت سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، تو انتقال کے وقت ان کی عمر بنتی ہے تقریباً 74 ایئرس، 74 سال جو ہے وہ ان کی عمر جو ہے وہ بنتی ہے، اور نکاح کے وقت ان کی عمر تھی 37 سال، 37 ایئرس۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ نے انتقال سے پہلے نا مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ کیونکہ ہم سوکنے ہیں، ٹھیک ہے، تو سوکنوں میں کوئی نہ کوئی بات پیش آئی جاتی ہے، تو جو کچھ ہوا ہو تم مجھے، میری طرف سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔
اور تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کی یہ بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سب معاف کیا، اللہ تعالیٰ میری بھی اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، اے عائشہ، تو نے مجھ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش کر دے۔ اور ام سلمہ کو بلایا اور ان سے بھی پھر یہی گفتگو انہوں نے کی، یعنی پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے بلایا اور ان سے اسی طرح معافی تلافی کی اور ان کو اسی طرح سے دعائیں دی۔ تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے جو مبارک تذکرہ ہے وہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ پہلے بھی سیرت کے جو ہمارے اسباق تھے اس میں الحمدللہ گزر چکا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل مزید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بیٹی ہیں حیی بن اخطب کی۔ حیی بن اخطب کا تذکرہ کئی دفعہ آپ کے سامنے گزرا ہے سیرت کے اسباق کے اندر، اور یہ وہ شخص ہے جو غزوہ خندق جو ہوا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے نا یہ شخص تھا، اسی نے سب کو جمع کیا تھا، سارے کفار کو جمع کرنے کے بعد یہ مکہ بھی گیا اور بھی دیگر جگہ پر گیا، وہاں سب کفار کو جمع کیا پورے عرب کے، اور ایک فیصلہ کن لڑائی اس نے ترتیب دی مسلمانوں کے خلاف۔ جو مسلمانوں کو جب پتہ لگا تو مسلمانوں نے پھر مدینہ کی گرد جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھود دی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ تو یہ وہ اس شخص کی بیٹی ہیں، حضرت صفیہ اس شخص کی جو ہے بیٹی ہیں، اور یہ مسلمان ہوئی ہیں غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے وہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں، تھوڑا سا ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کی سیرت اور ان کے فضائل وغیرہ پر چلتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا واقعہ چونکہ آپ کے سامنے تفصیل سے میں الحمدللہ بیان کر چکا ہوں، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ خیبر کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدینہ سے 800 کلومیٹر کا سفر کیا اور آپ خیبر پہنچے تھے، اور خیبر میں جا کر جو ہے وہ نہیں 800 نہیں ہے بلکہ کم ہے، وہ 800 تبوک کا ہے۔ تو بہرحال مدینہ سے کچھ فاصلے کے اوپر خیبر واقع ہے اور غالباً 200 کلومیٹر ہے شاید۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور خیبر کے پاس جا کر جو ہے وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہود آباد تھے وہاں پر، یہودیوں کو جب مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا میثاق مدینہ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، تو ایک قبیلہ جو تھا بنو نذیر، وہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا تھا، تو پھر خیبر کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر جا کر ان کا کلا کما کیا تھا اور وہاں پر ان کے مردوں کو پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ قتل نہ کیا جائے بلکہ ہمیں خیبر کی جو زمینیں ہیں، جو زراعت کی زرعی زمینیں ہیں کھجوریں وغیرہ کی، اس کی پیداوار کی ہمیں ٹھیکہ دے دیا جائے، اس کی رکھوالی کے لیے ہمیں رکھ لیا جائے، ہم جو ہے وہ کھجوروں کی کاشت کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا حصہ دیں گے، آپ ہمیں بھی تھوڑا حصہ دے دیجیے گا لیکن ہمیں یہاں سے جلا وطن نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا تھا۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ تھا، تفصیل سے آپ کے سامنے گزر چکا ہے، جس میں نے بتایا تھا مختلف قلعے جو فتح ہوئے تھے، قلعہ نائم فتح ہوا تھا، قلعہ کموز فتح ہوا تھا، اور ان قلعوں کی تصویریں بھی میں نے آپ کو دکھائی تھیں کہ وہ کبھی وہ قلعے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آج جو ہے موجود ہیں۔ اچھا، یہ ان کے والد کا نام ہے حیی بن اخطب، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی اولاد میں سے تھا یہ شخص۔ تو یہ یعنی کہ یہودی، یعنی یہ لوگ اہل یہود میں سے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ذرہ، اور ان کا جو پہلے نکاح ہو چکا تھا وہ 2 نکاح ان کے پہلے ہو چکے تھے۔ ایک شخص کا نام ہے، ان کے جو خاوند تھے ان کا نام تھا سلام بن مشکم قرظی، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی ان سے، اور اس کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا کنانہ بن ابی الحقیق۔ اچھا، اس شخص کا بھی تذکرہ آ چکا ہے آپ کے سامنے، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہی قتل ہوا تھا شخص، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا،
اور کنانہ جو تھا یہ قتل ہو گیا تھا. اس قتل یہ کے بعد یہ گرفتار ہو گئی تھی. اور پھر گرفتار ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کو پھر اپنی زوجیت میں لے لیا تھا. اور یہ آزاد ہونا اور اپنی زوجیت میں آنا یہی ان کا مہر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا. اچھا، ان کا تفصیلی واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قلعہ فتح کیا، اس کا نام ہے قلعہ قموس. جب قلعہ قموس فتح کیا تو اس میں جتنے قیدی تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اس میں یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. اچھا، نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کیا، ان کو جب تقسیم کیا مال غنیمت کے طور پر، تو یہ چلی گئی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر. داہیہ کلبی آپ کو پتا ہے صحابی ہیں، ان کے حصے میں یہ چلی گئی. اچھا، اس کے بعد ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہے، تو یہ تو سوائے آپ کے کسی اور کے لائق نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بات تو یہ ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ داہیہ خذ جاریۃ من السبی غیرہ، کہ تم قیدیوں میں سے کوئی اور باندی مجھ سے لے لو لیکن یہ مجھے دے دو. تو انہوں نے کیا کیا، داہیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی علیہ السلام کی پیشکش کو قبول کر لیا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ہی صفیہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی ہو چکی. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، جب خیبر سے واپسی کی ہے نا، تو اپنی سواری کے پیچھے ان کو بٹھا لیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور لوگوں ان کے جو گھرانے کے لوگ ہیں جن جو قیدی ہیں ان کو لوگ جا کے چھوڑ دیں. بہرحال خیبر سے آپ نکلے اور کچھ میل آپ آئے ہیں مدینہ کی طرف، اور راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اور اس پڑاؤ ڈالنے کا جب فیصلہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں، یہاں ہم رات نہیں گزاریں گے، یہاں ہم پڑاؤ نہیں ڈالیں گے. تو نبی علیہ السلام کو کچھ یہ بات محسوس ہوئی کہ انہوں نے انکار کیوں کیا ہے، کیا بات ہے. تو بہرحال آگے چلے گئے اور آگے ایک مقام آتا ہے، اس کا نام ہے مقام صحبا. اس صحبا کے مقام پر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی. تو وہاں پر انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ وہ جو ہم جیسے ہی خیبر سے نکلے تھے 6 میل جہاں پر آپ نے پہلے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، وہاں میں نے انکار کر دیا تھا اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے بالکل خیبر قریب تھا. تو مجھے یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے خیمے میں آرام کے لیے تشریف لے جائیں اور یہودیوں میں سے یا کوئی اور شرارتی لوگوں میں سے آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے. تو آپ کی حفاظت کی خاطر میں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالنے سے انکار کیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سے جو ہے ان کو دعائیں دی. بہرحال مقام صحبا کے موقع پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرے اس علاقے کے اندر. اور وہاں پر نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور 3 دن یہاں پر نبی علیہ السلام جو ہے وہ مقیم رہے ہیں مقام صحابہ کے اندر ان کے ساتھ. اور یہیں پر ولیمہ بھی ہوا اور مسلمانوں کی دعوت بھی ہوئی. اچھا، ان کے ولیمے میں نا گوشت وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا نبی علیہ السلام نے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تمام لشکر والوں سے کہا کہ ایک جگہ کپڑا بچھا دیا اور لوگوں سے کہا کہ جو جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ لا کر اس دسترخوان پر رکھا جائے. کوئی کھجور لے کر آیا، کوئی پنیر لے کر آیا، کوئی گھی لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو نبی علیہ السلام نے پھر انہی کو جمع کر کے لوگوں کو کھلانا شروع کیا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ ولیمہ ہے. اچھا، نبی علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ پڑاؤ کیا مقام صحابہ میں، تو آپ نے ان کے جب چہرے کی طرف دیکھا نا تو ان کے چہرے پر آنکھ کے پاس ایک نیل کا نشان تھا، چوٹ کا نشان تھا. تو نبی علیہ السلام نے سے دریافت کیا کہ یہ چوٹ کا نشان جو ہے وہ کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک دن اپنے شوہر کے پاس تھی، ہم لوگ سو رہے تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند آیا ہے میرے قریب اور اتنا قریب آ گیا کہ میری گود میں آ کے گر گیا. تو میں حیران ہو گئی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا کہ نانا کو. جب میں نے یہ خواب سنایا تو میرے شوہر نے اتنی زور سے میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تماچا مارا کہ میرے جو ہے یہ نشان پڑ گیا. اور میرا شوہر مجھے کہنے لگا کیا تو یثرب کے بادشاہ کی آرزو کرتی ہے؟ تیرے خواب کا کیا مطلب ہے؟ کیا تو یثرب کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟
تو اس غصے میں آ کر اس نے ان کے جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ تھپڑ مارا، تو اس کا نشان تھا، اس کے بارے میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، تو اس کے بعد ان کا خواب سچ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یثرب کے بادشاہ کیا پوری کائنات کے بادشاہ سے ان کی شادی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور ان کو جو ہے مومنوں کی ماں جو ہے وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اچھا، نبی علیہ السلام ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، اور جب یہ اونٹ پر سوار ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھٹنا جو ہے وہ ان کے پاس لے آتے تھے تاکہ یہ ان کے گھٹنے پر جو ہے وہ پاؤں رکھ کر جو ہے اونٹ کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جائیں، لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی اور اتنا ادب کرتی تھی کہ آپ گھٹنے پر پاؤں نہیں رکھتی تھی بلکہ گھٹنے پر اپنا گھٹنا رکھتی تھی، اور پھر جو ہے وہ سوار ہوتی تھی اونٹ کے اوپر۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں سفر جب ہم کرتے تھے اونٹ کے اوپر تو مجھے اونگ آ جاتی تھی، جب مجھے اونگ آتی تھی تو میرا سر جو تھا وہ جو اونٹ پر کجاوا ہوتا تھا اس سے لگ جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ مبارک سے جگاتے تھے اور کہتے تھے یا حاضی محلن یا حاضی محلن، ارے ٹھہرو دیکھو ذرا صبر سنبھل کے چلو، ارے ذرا سنبھل کر، تو ان کو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جگایا کرتے تھے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ واقعہ سناتی ہیں، امہات المومنین کے درمیان ظاہر ہے ہنسی مذاق بھی تھا اور ایک تعلق بھی تھا، بے تکلفی بھی تھی، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو امہات المومنین ان کو چھیڑتی تھیں اور ان کو کہتی تھیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج بھی ہیں یعنی بیویاں بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ خاندان سے بھی ہیں، اب یہ تو یہودی کی، ان کے والد تو یہودی تھے، تو ان کو اس طرح سے نا آ کے کچھ نہ کچھ مذاق میں اس طرح سے بات کیا کرتی تھی، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر دی کہ یا رسول اللہ، عائشہ اور حفصہ جو ہے نا مجھے اس بات پر چھیڑتی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا جس سے ان کی بھی جو ہے وہ دل کو تسلی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اما عائشہ اور اما حفصہ کو بھی دوبارہ ایسا مذاق نہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا اس موقع پر کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، تمہیں تو ان دونوں سے یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو جبکہ میرے خامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے والد ہارون علیہ السلام ہے، اور میرے چچا تو موسیٰ علیہ السلام ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہی ان کے والد جو تھے وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، تو اس نسبت سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو ان سے کہنا چاہیے کہ میری تو تمہاری تو ایک نبی سے نسبت ہے، میری تو تین تین نبیوں سے نسبت ہے، میرے خامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور میرے والد جو ہیں وہ ہارون علیہ السلام ہے، تو انہوں نے واقعی میں جب یہ بات کی تو پھر ان کو بھی اس بات کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بھی ان کو نہیں چھیڑا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ کے وصال کے موقع پر بھی ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امہات المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جمع تھی، تو یہاں پر ہم جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا یہ بھی موجود تھی، تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک خاص انداز تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، بہت تعلق تھا، سب کا تعلق تھا لیکن ان کا بھی ایک بڑا خاص تعلق تھا، جب بھی نبی علیہ السلام کبھی بھی بیمار ہوتے تھے نا تو یہ ہر دفعہ یہ نبی علیہ السلام کو نا ایک بات لازمی کہتی تھی، اور کہتی تھی نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت میں رکھے، آپ کا جو مرض لاحق ہے اللہ کرے بدلے میں وہ مجھے مل جائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت اور عافیت سے رکھے، تو یہ بات یہ لازمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھی۔ اچھا، اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی بات کی، جب ساری امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے، آپ بستر مبارک کے اوپر تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت سے رکھے، اور آپ کو جو مرض لاحق ہے وہ مجھے جو ہے وہ لاحق ہو جائے، میں اس بات کو زیادہ پسند کرتی ہوں۔ تو دیگر ازواج مطہرات جو تھی نا، جو وہ یہ بات سن رہی تھیں تو آپس میں ایک دوسرے سے آنکھوں کا اشارہ کرنے لگے، آپس میں کرنے لگیں اور کہنے لگیں دیکھو یہ کیسی بات کر رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ دیگر ازواج جو ہے وہ اشارے سے ان کو کچھ کہہ رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے کہا کہ مزنا، یعنی تم سب کلی کرو، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں، کس بنا پر ہم کلی کریں، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اسے کنکھیوں سے اشارہ کیا ہے، حالانکہ اللہ کی قسم وہ اپنی بات میں بالکل 100% سچی ہے، وہ واقعی دل سے یہ بات کر رہی ہے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تائید اور تصدیق کی تھی، تو یہ جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔
اچھا، ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، ان کے بارے میں۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ ان کی ایک کنیز تھی، ان کی باندی تھی، وہ ایک مرتبہ نا اس کو شیطان نے پٹی پڑھائی، شیطان نے اس کنیز کو بہکایا اور وہ کنیز چلی گئی حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنے لگی کہ آپ کو حضرت صفیہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں؟ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صفیہ جو ہے نا، ہفتے کے دن کو بڑا پسند کرتی ہیں۔ ہفتے کا دن آپ کو پتہ ہے اہل یہود کے ہاں مقدس دن تھا، جس طرح ہمارا جمعے کا دن تھا، اتوار نصرانیوں کے لیے مقدس تھا، ہفتہ یہودیوں کے لیے مقدس تھا، جمعہ مسلمانوں کے لیے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو جا کر یہ بات کی کہ یہ حضرت صفیہ جو ہے نا، یہ کیونکہ اہل یہود بیک گراؤنڈ سے تھی، ان کے والد یہودی تھے، تو یہ اس نسبت سے نا ہفتے کے دن کو بڑا پسند کرتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ اہل یہود کے ساتھ نا بڑا نرم معاہدہ کرتی ہیں، بڑا محبت والا برتاؤ کرتی ہیں، صلہ رحمی والا کام کرتی ہیں اہل یہود جب ان کو ملتے ہیں۔ تو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق حال کے لیے ایک بندے کو ان کے پاس بھیجا، اور ان دونوں باتوں کی تصدیق ان سے کرنا چاہیے کہ یہ کیا یہ ان کی باندی بتا رہی ہے بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، حضرت عمر کو جواب یہ لکھوایا کہ اے امیر المومنین، جب سے ہفتے کے دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی ہفتے کے دن کو پسند نہیں کیا۔ یہ بات ہی سراسر غلط بات ہے۔ اور جہاں تک رہی یہودیوں سے صلہ رحمی کرنے کی بات، تو میں کیا کروں، میرے تو وہ رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داری کی وجہ سے میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں، اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی کسی قسم کا صلہ رحمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر مطمئن بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی کنیز کو بلایا، جس نے جا کر اصل میں یہ باتیں حضرت عمر کو بتائی تھیں۔ تو ان سے کہا، اس سے پوچھا کنیز سے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے بعد وہ بڑی شرمندہ ہوئی، اور اس نے اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے شیطان نے اکسا دیا تھا، بہکا دیا تھا۔ تو اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی پنشمنٹ نہیں دی، بلکہ ان کو کہا کہ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ تو اپنی کنیز کو انہوں نے اس موقع پر آزاد کر دیا، یعنی اس پر احسان والا معاملہ کیا۔ تو بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 50 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس دور میں یہ ان کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں جی کہ 52 ہجری کے اندر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کا نام میمونہ ہی ہے، اور آپ کے والد کا نام تھا حارث، اور آپ کی ماں کا نام تھا ہند۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے، اور ان کا جو نکاح کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے، آپ کو پتہ ہے عمرۃ القضاء فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں، جو تفصیل سے واقعہ سیرت کی اس میں آپ لیکچرز میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، کہ جب آپ اس کے لیے گئے تھے عمرے کے لیے، اور صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، اور مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کر کریں گے، تو اگلے سال آپ نے عمرہ قضا کیا تھا۔ تو عمرہ قضا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا۔ اور جب آپ نے عمرہ کر لیا اور کچھ دن آپ نے مکے میں مزید ٹھہرنے کی مشرکین مکہ سے اجازت طلب کی، کیونکہ معاہدہ تھا کہ آپ عمرہ کریں گے اور سیدھے چلے جائیں گے۔ تو جب عمرہ کر لیا تو آپ نے کہا کہ میں کچھ دن اور رک جاتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکین مکہ سے کہ میں نے کیونکہ میمونہ سے نکاح کر لیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ولیمے کی ایک دعوت کروں مکے کے اندر، اور تمام لوگوں کو مدعو کروں، اس لیے مجھے چند دن اور مکے میں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اہل مکہ نے اتنے سنگ دل تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آپ کو ایک دن بھی یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور آپ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیں۔ تو بہرحال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف لے آئے ایک مقام صرف کے اوپر، اور میں نے سیرت کے لیکچرز میں آپ کو وہ مقام صرف دکھایا بھی تھا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے۔ اور وہاں پر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، جو میں نے جس کی زیارت آپ کو کروائی تھی تصویروں کے اندر۔ تو یہ ام المومنین حضرت میمونہ کا ولیمہ بھی مقام صرف پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کا انتقال بھی مقام صرف پر ہوا ہے، اور ان کی قبر بھی مقام صرف کے اوپر آج بھی موجود ہے۔ یعنی مکہ سے جو مدینہ روڈ جا رہی ہے، اس روڈ کے بالکل روڈ پر ہی آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے وہ مزار مبارک ہے، وہ جہاں پہ یہ مدفون ہے۔ تو یہ وہی مقام صرف ہے، یہیں پر ان کا ولیمہ ہوا تھا، اور یہیں پر جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی، اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا۔
تو یہ ان کا واقعہ اس طرح سے ہے. تو ان کی مزید ان کے حالات انشاءاللہ بھی دیکھ لیتے ہیں کتابوں میں جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام جب عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ 3 دن مکہ میں رہے ہیں، اور آپ نے یہاں پہ ان سے نکاح کر لیا، اور 3 دن گزرنے کے بعد آپ قریش نے چند آدمی بھیجے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے جی آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، میں مکے میں حضرت میمونہ بنت الحارث کی عروسی اور دعوت ولیمہ کرنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے اس کی اجازت نہیں دی، اور فوراً بڑی ترشروئی سے جواب دیا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی بھی ضرورت نہیں اور آپ کی دعوت کی بھی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے. پھر نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور اپنے غلام ابو رافع کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ دیا، اور کہا کہ ان کو لے کر مقام صرف میں پہنچیں، اور اپنے لشکر کو کہا کہ سارے کے سارے مقام صرف پر جا کر پڑاؤ ڈال لو. تو جب سارے مقام صرف میں آ گئے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں، تو یہاں پر آپ نے عروسی فرمائی، اور یہاں سے پھر چل کر ماہ ذی الحج میں پھر آپ مدینہ منورہ میں جا کے داخل ہوئے. اچھا، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلی ہیں ان کی ہمشیرہ بھی ہیں، اور ان کے پہلے خاوند تھے، ان کا نام تھا ابو رحم بن عبد العزا. وہ انتقال کر گئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تھی 26 سال. تو خاوند کے جو انتقال کے موقع پر نا، انہوں نے اپنا رشتہ کہہ لیں یا اپنا جو بھی اگلا نکاح تھا اس کی ذمہ داری دے دی تھی اپنی سسٹر کو، اپنی ہمشیرہ کو، جو ام فضل تھیں، حضرت عباس کی جو اہلیہ تھی، ان کو دیتی تھی کہ آپ جہاں چاہیں میرا جو ہے وہ نکاح کر دیں. تو ام فضل جو تھی نا حضرت عباس کی اہلیہ، انہوں نے ذمہ داری ان کی دے دی تھی حضرت عباس کو کہ جی آپ جو ہے وہ ان کا نکاح کروائیں کہیں پہ. تو عباس نے پھر کیا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے کا ارادہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے میں اپنی جو یعنی کہ ان کی تو وہ سالی ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں ان کا نکاح جو ہے وہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح 400 درم کا حق مہر طے ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروا دیا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہا جو ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ ہیں، یعنی کہ عباس کے بیٹے تھے تو ان کی خالہ ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید کی بھی یہ خالہ ہے. تو ان کی اس طرح سے بڑی ایک پیاری نسبتیں بنتی ہیں صحابہ کے ساتھ. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ازواج متحرات کی فہرست میں شامل ہونے والی آخری خاتون ہے، یعنی سب سے آخر میں نبی علیہ السلام نے انہی سے نکاح فرمایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی سے بھی نکاح نہیں فرمایا. تو یہ ہمارا الحمدللہ ٹاپک تھا آج کا، جو کہ مکمل ہو گیا امہات المومنین کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ کچھ نبی علیہ السلام کی باندیوں کا تذکرہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی باندیاں تھیں. سیرت کی کتابوں میں ان کے بھی نام ملتے ہیں ہمیں، کچھ ان کا تذکرہ کریں گے. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تذکرہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا، آپ کے حلیہ مبارک کا، کہ آپ کا لباس کیسا تھا، وضع قطع کیسی تھی، چال ڈھال کیسی تھی. تو یہ سارے جو ہے نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا انشاءاللہ تفصیل سے تذکرہ ہوگا. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے. جی 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 جی. وہ ابھی ہم نے بتایا نا کہ وہ ایک قول ہے کہ دمشق میں ہیں دفن نا، یعنی کہ ام حبیبہ کے بارے میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ دمشق میں ان کی قبر ہے. لیکن نبی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت البقیع میں ہی ان کی قبر ہے. وہ کسی اور، یا تو ام حبیبہ ہوں گی یا کوئی اور کسی اور کے نام سے منسوب ہے.
یہ سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مختلف جگہ پہ مشہور ہے باتیں، لیکن راجہ کال بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ جنت البقیع میں ہی ہے۔ جی 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 اس طرح ہی مشہور ہے مختلف لوگوں کی طرف۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی کہاں کیا کون ہے کیا نہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے الحمد للہ۔ اس دور میں تو درہم تھے یا دینار تھے، اب یہ ریال ہے۔ ریال تو آپ کو پتا ہے جب سعودی عرب بنا ہے 1924 میں تقریباً، اس کے بعد سے ان کی اپنی کرنسی۔ جی ہاں جی، یہ تو جب سعودی عرب بنا ہے اس کے بعد یہاں کرنسی جو ہے ریال، سعودی ریال کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ تو 1924 کی بات ہے، یعنی کہ 100 سال پہلے کی بات، 100 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس بات کو۔ اس سے پہلے تو درہم دینار یا یہ اپنے کی کرنسی۔ تو یہ ہے معاملہ۔ کس کا جی؟ جی 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 میں کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ جو واقعہ ہے نا، جو ابھی شوکت صاحب نے کہا ہے کہ یہ بتا دیں، یہ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کے جو اسباب تھے نا، وہ واقعہ یہ تھا کہ دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی تھی مکے میں، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ ان کا معاہدہ یہ تھا کہ مکے میں اب خون خرابہ نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام نے ان سے اگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آ کر، ان میں سے کچھ لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، جی ہمیں تو فلاں قبیلے نے جو ہے نا وہ مار دی، ہمارے اتنے بندے مار دیے، تو آپ ان سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر قاصد بھیجا تھا مکہ میں، اور مکے والوں کو جا کر تین انہوں نے پرپوزل رکھے تھے کہ یا تو اس جس قبیلے نے قتل کیا نا، اس کا اس کو قصاصاً ان لوگوں کو قتل کیا جائے، یا ان کی دیت بھری جائے، قریش کو کہا، یا پھر یہ ہے کہ جو ہم نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے نا صلح حدیبیہ کا، اس کو فسخ کر دیا جائے۔ تو قریش کیونکہ ایک تکبر کے اندر مبتلا تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا نہ ہم قصاص بھریں گے، نہ دیت دیں گے، ہم فسخ کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ اور نبی علیہ السلام کا قاصد جو گیا تھا یہ بات کرنے کے لیے ان سے، ان کو اس نے، قریش نے کہہ دیا جی آپ جا کر بتا دیں نبی علیہ السلام کو کہ صلح حدیبیہ ختم ہے، یعنی امن کا معاہدہ ختم ہے، اب ہماری آپ کی جنگ ہے۔ تو وہ جیسے ہی قاصد مدینہ میں آ کر پہنچا ہے نا، تو قاصد نے آ کر نبی علیہ السلام کو یہ بات بتا دی کہ جی فسخ حدیبیہ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی فسخ کر دیا جائے۔ جیسے ہی قاصد نکلا ہے مکہ سے، اس وقت ریئلائز ہوا کفار کو کہ یہ کیا ہو گیا ہم سے، یہ تو ہم نے بڑا غلط کر دیا، ہمیں تو صلح حدیبیہ توڑنا نہیں چاہیے تھا، مسلمان تو بڑی پاور میں ہیں، تو ہمیں تو چھوڑیں گے نہیں یہ۔ تو انہوں نے فوراً ابو سفیان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کے نبی علیہ السلام کو کہے کہ ہم نے فسخ نہیں کیا معاہدے کو، ہم کسی اور طریقے سے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ فسخ نہ سمجھے۔ لیکن نبی علیہ السلام پر قاصد کیونکہ پہلے پہنچ چکا تھا اور آپ کو اطلاع مل چکی تھی، تو ابو سفیان جو تھے وہ بہرحال پیچھے پیچھے آ گئے، اور جیسے ہی یہ آئے ہیں مدینہ میں، تو یہ پہلے مسجد نبی میں نہیں گئے، بلکہ اپنی بیٹی کے گھر گئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جا کے ان سے حال احوال لے کہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس طرح یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے ہیں، اور جب یہ حجرے میں پہنچے ہیں تو ان کی جو بیٹی تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ام حبیبہ تھی، انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ان کے والد ان کے پاس آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا بچھا ہوا تھا گھر کے اندر، تو ابو سفیان اس پر بیٹھنے لگا۔ تو جیسے ہی ابو سفیان اس پر بیٹھنے لگا، تو جو ام حبیبہ تھی ان کی بیٹی تھی، انہوں نے فوراً بستر کو جو ہے وہ طے کر دیا، اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو ابو سفیان بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ تو نے بستر کیوں لپیٹا ہے؟ کیا بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟
تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمال ایک اس موقع پر بات کی اور کہنے لگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور وہ پاک ہیں اور تو ناپاک اور مشرک ہے، کوئی ناپاک آدمی پاک بستر پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے تم یہاں سے دور ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو ایک دم سٹ پٹا گیا اور چلا گئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹی، خدا کی قسم، اسلام لانے کے بعد یعنی دین چھوڑنے کے بعد، ہمارا دین چھوڑنے کے بعد تو کسی شر میں مبتلا ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو ام حبیبہ نے اس موقع پر کہا کہ ابا جان، میں شر میں مبتلا نہیں ہوئی بلکہ شر سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی ہوں، اور مجھے تعجب ہے آپ جیسے شخص کے اوپر کہ آپ اتنے بڑے سردار ہو قریش کے اور پتھروں کو پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو ابو سفیان یہ بات سن کر جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ میری بیٹی میرے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ الحمد للہ، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔